बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की, जो दिन ब दिन हमें ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। अमरीका के ईरान पर हमले का 11वां रोज़ है और अब हम देख रहे हैं कि अमरीका की जानिब से जो ईरान पर हमले किए जा रहे हैं उसका दायरा कार जो है वो वसी हो चुका है। अमरीका ईरान के पुलों को निशाना बना रहा है, राब्ता सड़कों को निशाना बना रहा है, डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बना रहा है। फिर हम देख रहे हैं जहाँ पर ड्रोन्स वो ज़ख़ीरा करते हैं उन जगहों को भी निशाना बनाया गया है, बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया है, तैयारों के हैंगर्स को निशाना बनाया गया है। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि जो दायरा कार है जंग का, ये अब हमें ना सिर्फ तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है बल्कि जो इसका एक जो दायरा कार है वो भी वसअत इख्तियार कर गया है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ईरान भी तवातुर के साथ जवाब दे रहा है। अमरीका की जो तनसीबात हैं, जो फ़ौजी अड्डे हैं, उन पर जो भी खलीजी ममालिक में मौजूद हैं वहाँ पर ईरान जो है वो तवातुर के साथ ड्रोन हमले कर रहा है। अभी जो ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं उसमें कुवैत शामिल है, उर्दन है, बहरीन है और अमरीकी फ़ौजी अड्डों को नुकसान पहुँचाने का दावा भी ईरान की जानिब से सामने आया है। ईरान की जानिब से जो अब तक अमरीका पर हालिया हमले किए गए हैं उसमें 18 के करीब जो है वो फ़ौजी इसमें मारे जा चुके हैं। इस पर सदर ट्रंप हमें ख़ास से गुस्से में नज़र आए हैं, सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और उनका ये कहना है कि इसका हिसाब जो है वो ईरान को देना पड़ेगा। ख़ास तौर पे जो धमकी दी है सदर ट्रंप की जानिब से दी गई है वो बड़ी ख़तरनाक है। वो ये कहते हैं कि ईरान के जो एटमी मरकज़ है, आपको पता होगा नतंज़ के पहाड़ों में उनका एक एटमी मरकज़ है, उसको निशाना बनाया जाएगा। ईरान की जानिब से जो इस पर जवाब सामने आया है पासदारान इनकलाब की जानिब से, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर अमरीका की जानिब से ऐसी कोई हरकत की गई तो तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। तो लिहाजा हम देख रहे हैं कि खत्ते की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन खासी पेचीदा और गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। फिर अगर हम आपको एक बात खबर दें तो अमरीका के वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने 87 अरब डॉलर के फ़ंड्स मांग लिए हैं कांग्रेस से। एक दिलचस्प सूरत हाल कह लीजिए या बड़ी फ़िक्रमंद सूरत हाल कह लीजिए उस वक्त पेश आई जब वो सेनेट में अपना ये मुद्दा रख रहे थे। तो काफ़ी मुजाहरों में उनसे मुतालबा किया गया कि फ़लस्तीन और ईरान पर हमलों को बंद किया जाए और जो ये हमले किए जा रहे हैं अमरीका की जानिब से वो ईरानी अवाम के ख़िलाफ़ हैं। तो ये भी एक रद्द-ए-अमल है जो वहाँ पर सामने आया है। फिर यमनी हौसी का किरदार इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि वो सामने आया है। सऊदी अरब को बहरी नाकाबंदी की धमकी दी है। यही वजह है कि सऊदी अरब के जो 2 ऑयल टैंकर्स हैं उन्होंने फिर यू टर्न लिया है। पाकिस्तान की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये सूरत हाल भी पाकिस्तान की नज़र में है और जो धमकी दी गई है या जो निशाना बनाने की कोशिश की जाए खुदा न खास्ता अगर सऊदी तिजारती बहरी जहाज़ों को, तो वो एक अच्छी सूरत हाल नहीं होगी और पाकिस्तान उस पर अपना रद्द-ए-अमल भी देगा। नाकाबिल कबूल हैं ऐसी धमकियाँ और पाकिस्तान जो बहरी दिफा का अपना हक़ है उसको भी महफूज रखता है। ख़ास तौर पर एक बात अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जो आसियान के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि बातचीत को उन्होंने नागुज़ीर करार दिया और ये कहा कि ईरान के साथ अमेरिका अब भी बातचीत के लिए तैयार है। और ये ख़ास तौर पे कि जो टोल टैक्स की बात हो रही है ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ पर, उस पर उन्होंने एक दफ़ा फिर ये मौक़िफ़ अपनाया कि इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती और जो स्टांस एक तरह से अमेरिका का भी है इस हवाले से वो भी उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर आज हम यहाँ पर ईरान इसको अप्लाई करता है तो फिर दुनिया में बाकी ममालिक भी इसको एक्सरसाइज करेंगे, लिहाजा अमेरिका इसकी इजाज़त नहीं दे सकता है। लेकिन बातचीत की उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। तो ये तमाम तो सूरत हाल है, इस पर बात करने के साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं। रशीद साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शनीला अमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से आगा इकरार हारून साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। रशीद साफ़ी साहब, सूरत हाल इससे पहले भी हमने बात की फ्लूइड है और मज़ीद हमें इसमें बिगड़ाव नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ बातचीत की भी तरफ अमेरिका जो है वो ज़ोर दे रहा है और वो कह रहा है कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। कोई विंडो इस सारी सूरत हाल में आपको ओपन नज़र आती है? शुक्रिया नाज़िया। एक तो आपका 2 दफ़ा शुक्रिया इसलिए बनता है कि एक आप मेज़बानी कर रही है, दूसरा फिर हमें टॉपिक के बारे में आप बुनियादी मालूमात दे ही देती है। आपके पास हमसे ज़्यादा मालूमात होती है। आपका शुक्रिया कि हम आपसे इस पे तबसरा आपसे मांग लेती है हमसे। जो आपका सवाल है एहतजाज है ये, वैसे वाकई शुक्रिया है। नहीं वाकई शुक्रिया वाकई शुक्रिया है जी। तो जो आपका सवाल है कि मार्को रूबियो ने जो कहा है कि अब भी मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला है, लेकिन दूसरी जानिब अगर अमरीकी अमल को देखा जाए, ये तो बयान है, ये कलाम है,
دوسری سائیڈ پہ اگر عمل دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے. ایران پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ بارود سستا اور امن مہنگا ہو گیا ہے. تو جب بندوق کی نوک پہ بات کی جائے گی اور مارکو روبیو کو اپنے باس سے بات کرنی ہوگی، ان کے جو باس ہے، ان کے جو بڑے ہیں، جو امریکہ کے صدر ہے، وہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے ٹویٹس اس بیچ میں آئے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ ایگریسو ہے. وہ تو سفارتکار ہے اور ان کی ذمہ داری سب سے دنیا کی ایک بڑی طاقت کی ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کی سفارتکاری ہے. انہوں نے تو ایسے بیان دینے ہی دینے، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہے. اس کی نشاندہی آپ نے خود کر دی کہ جنگ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. اب بات صرف ابنائے ہرمز تک محدود نہیں رہی ہے، بحیرہ احمر تک بات پہنچی ہے، جو پاکستان کے لیے بھی زیادہ تشویشناک ہے. بحیرہ احمر کی آپ مجھ سے بہتر جانتی ہے کہ بحیرہ احمر جو ہے، ریڈ سی جو ہے، باب مندب کا جو بندرگاہ ہے، وہ دنیا کی تجارت کی شہ رگ ہے. اور حوثیوں نے جو دھمکی دی ہے، جو جہاز واپس کیے، پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو بھی دھمکیاں ملی ہے، تو ایسا ہی ہے کہ یہ پوری دنیا کی معیشت کے گلے پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. اور اس پہ پاکستان کا رد عمل، سعودی عرب کا رد عمل، وہ فطری بات ہے. پاکستان نے رد عمل دیا ہے، حوثیوں کو خبردار کیا ہے، ان کے جو ہینڈلرز ہے ان کو خبردار کیا ہے کہ اگر ہرمز کے بعد بحیرہ احمر کو بھی بند کیا جائے گا تو یہ ایسا ہی ہے کہ پوری دنیا اور عالمی برادری کو للکارا جانے کے مترادف ہوگا. دیکھیے، حوثیوں کو اور ابنائے ہرمز کو بند کرنے والی قوتوں کو، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے ایران ہو، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو پانی ہے ابنائے ہرمز میں بہنے والا اور بحیرہ احمر میں بہنے والا جو پانی ہے، اس پہ تجارت جو ہے، اس کی اجازت جو ہے ان ممالک کے ساتھ جن جو سمندر کے جو حدود ٹچ ہوتے ہیں جن ممالک کے ساتھ، یہ ان ممالک کا دنیا کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. یہ عالمی قانون ہے. اگر عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی، چاہے وہ اس ملک کے جس کا وہ پانی ہے وہ کرے گا، یا اگر امریکہ جیسی جو بڑی قوت ہے وہ ان کی جانب سے اگر خلاف ورزی ہوگی تو اس کو دنیا امن کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا. اور یہ ایک دنیا کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی پر بنے گی کہ بین الاقوامی پانیوں کے لیے پانیوں کو تجارت کے لیے بند نہیں ہونا چاہیے. اس لیے پاکستان نے یہ اظہار کیا ہے، اسپیشلی بحیرہ احمر کی جو کشیدہ ہوتی ہوئی صورتحال ہے باب مندب پہ، جو حوثیوں کے جو دھمکیوں کی اور ان کی کارروائیوں کا جو قصہ ہے، پاکستان نے نہ صرف اپنے تجارتی جو فلو ہے اس کو روا رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے، بلکہ حوثیوں کو اور دنیا کو بار بار یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہے وہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے نازیہ، وہ ہمارے پاکستان کے ایک قومی عزم کا اظہار ہے. اور اس کو ظاہر ہے اس کی پاسداری پاکستان کو ہر حالت میں کرنی ہوگی. پاکستان ایک باوقار اور باعزت ملک ہے، دشمنی کرنا بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ کرنا اور نبھانا جانتا ہے، اور دوستوں کے ساتھ دوستی بھی نبھانا پاکستان کو خوب آتا ہے. تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اور دیکھیں، مسائل تہران میں گرے، بغداد میں گرے، کویت میں گرے، یو اے ای میں گرے، سعودی عرب میں گرے، جہاں پہ بھی گرے، اس کا اثر براہ راست پاکستان جیسے ممالک جو اس جنگ کا براہ راست فریق نہیں ہے ان کے ہر گھر کے چولہے پہ پڑتا ہے، کچن پہ پڑتا ہے. تو یہ مسائل جو ہے ہر جگہ جو لگتا ہے ہمیں اس مسائل کے اثر ہمارے ہر پیٹرول پمپ پہ پڑتا ہے، ہمارے آنے والے ہر تیل کے کیپ پہ پڑتا ہے. تو پاکستان زیادہ عرصے تک اس پورے عالمی تنازع سے لا تعلق نہیں رہ سکتا. ہم سفر کر رہے ہیں، لہٰذا دنیا کی ان قوتوں کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ پاکستان جیسی قوتوں کو اس جنگ میں نہ گھسیٹا جائے، پاکستان کو سالس ہی رہنے دیا جائے اور پاکستان کے تجاویز پہ عمل کیا جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے رشید صافی صاحب. ڈاکٹر صاحب،
बात इस नहज पर आ चुकी है कि ताबड़तोड़ हमले दोनों जानिब से हो रहे हैं, नुकसान दोनों जानिब से हो रहा है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात जिस तरह से भी रशीद साफ़ी साहब ने भी कही कि ज़ाहिर है ये जो पानी है इन पर इंटरनेशनल लॉज भी मौजूद हैं। जब एक कहता है, एक फरीक कहता है कि दूसरे फरीक ने इसकी खिलाफ वर्जी की है, दूसरा कहता है पहले ने की है। अगर खिलाफ वर्जी फ़र्ज़ करें अमेरिका ये कहता है कि ईरान की जानिब से की गई है या ईरान ये कहता है अमेरिका की जानिब से की गई है, तो इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं, यूनाइटेड नेशन में इसको रजिस्टर नहीं करवाया गया। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर साहब, सालिस इसमें मौजूद है। आपको नहीं लगता कि उनकी पोजीशन भी समहाउ ऑकवर्ड हो गई है क्योंकि उनको किसी ने एतमाद में नहीं लिया? अगर कहीं से भी हुआ था ये मामला स्टार्ट तो कम से कम उनको लूप में लेना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ये हमारा नेक्स्ट स्टांस होगा अगर दोबारा ये इस तरह की हरकत होती है। लेकिन हमने देखा कि सालिसों को बिल्कुल सबसाइड करके दोबारा जंग की जानिब दोनों फरीक चले गए हैं। कतर तो अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल में उसने एक ख़त भी लिख दिया है ईरान के हवाले से कि उसने जो उसकी खुद मुख्तारी है उसकी खिलाफ वर्जी की है हमला करके। तो सालिसों का किरदार बड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ है सारे मामले में। देखिए ना, जिन सालिसों ने जंग बंदी कराई और यानी कहा जाता है ना कि तीसरी आलमी जंग का रास्ता रोका, दुरुस्त। पता नहीं जंग थी नहीं थी, लेकिन ये कि इंसानियत को तो बचा लिया। सालिसों कौन है जी? पाकिस्तान है जो सालिस है, बाकी तो लोग जो थे कोई बाद में आया कोई गया, असल सालिस तो पाकिस्तान है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने तो यानी सब कुछ दाव पे लगा के इंसानियत की खिदमत के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, आलमी अमन के लिए ये काम किया और उसके बाद सूरत हाल बदल गई। उसकी कई वजूहात हैं, यानी अभी जैसे आपने जिक्र किया कि कतर ईरान के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशंस में चला गया, इसके अलावा भी रायामा में भी इस किस्म की गुफ्तगू ईरान के बारे में हो रही है। लेकिन ईरान ये इसकी बहुत सारी बुनियादें हैं, दुरुस्त है, ऐसी गलत बात भी नहीं है जो हो रही। लेकिन ये बात भी है कि जहाँ से फसाद का आगाज़ हुआ वो ये था कि कुछ ऐसे इलाकों से जहाज़ गुजर रहे थे जहाँ से ईरान ने रोका था और MOU के तहत उन्हीं इलाकों से जहाज़ गुजरने चाहिए थे जो रास्ते ईरान ने खोले थे। तो इसका मतलब है कि शरारत की इब्तिदा कहीं और से हुई है, रिएक्ट ईरान ने किया है। तो जैसे जब जंग हो जाती है और जब झगड़े हो जाते हैं तो फिर ये नहीं देखा जाता कि इब्तिदा किसने की, रिएक्ट किसने किया। और जब इंसानियत मरने लगे, लोग मरने लगे, लोगों का रिस्क जो है उसकी तरसील रुक जाए तो उस मरहले पर इंसानियत अहम हो जाती है। तो फिर ये ज़रूरत होती है कि आप इंटरवीन करें और इंटरवीन करके फ्री कैन को जंग से रोक दें। ठीक है। तो अब सवाल ये है कि अमेरिका को जंग से कौन रोकेगा और ईरान को जो ज़ख्मी हालत में है उसको कौन कहेगा जी आप बस कर दें। तो सच ये है कि यहाँ किसी के लिए भी किरदार अदा करने की गुंजाइश महदूद से महदूद तर होती चली जा रही है। तो इस मरहले पर फरीकैन को भी जो है दानिशमंदी को हाथ मारना है और जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस मरहले पर आए दरमियान में। ठीक है। और यही सबब है कि जब हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म ईरान गए जी। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का एक जॉइंट स्टेटमेंट आया जी जिसमें कहा गया कि MOU की पाबंदी की जाए और उसके बाद अच्छा सफारतकारी भी हो रही है। और ये बयान भी जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का है हौसला अफजा है कि उसका कहना जी हम इंगेज हो सकते हैं अगर फ़रीक़ मुखालिफ जो है वो संजीदा हो। तो अगर वो संजीदा न भी हो तो आप तो संजीदगी दिखाएं। एग्जैक्टली। कहने का मतलब ये है कि ये विंडो खुली है, इस पर एक उम्मीद की किरण जागी हुई है, ऐसा होना चाहिए। और इस मरहले पर जो भी फरीक जिसके पास ज़्यादा ताकत है, जो ज़्यादा खफा है, थोड़ा वो भी ब्रेक लगाएं और इसको बचाएं। उसका क्या होगा? ठीक है कि आपकी जंग में हमारा पेट्रोल, जैसे कहा ना कि साफ़ी साहब ने, हमारे चूल्हे बंद हो जाएंगे, यकीनन हमारे क्या बेशुमार दुनिया के चूल्हे बंद हो जाएंगे। तो उससे और हमारी यानी अखराजात ज़िंदगी बढ़ जाएंगे, वो सब होगा, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज कर दें। आप ये देखें कि जब ये जंग होगी तो लाशें कहाँ जाएंगी? कुछ लाशें ईरान में जाएंगी, कुछ अमेरिका जाएंगी,
تو آپ ان لاشوں کا سوچیں. پھر یہ سوچیں مثال کے طور پر اگر جنگ اور خراب ہوتی ہے, ابنائے ہرمز بند کر دیا جاتا ہے, تو ایران کی بھی تو ناکہ بندی ہو جائے گی. ایسے ہی جیسے ابھی ذکر ہوا, ابھی صافی صاحب نے کہا نا کہ کوئی احسان نہیں کر رہے باب المندب سے گزرنے کا عالمی تجارت کو راستہ دے کر. بالکل ٹھیک بات ہے, وہ ایک عالمی قانون کے تحت آپ یہ راستہ دے رہے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ آپ پر کیا اثر ہو رہا ہے. آپ راستہ بند کریں گے تو آپ کا بھی تو راستہ بند ہوگا, تو پھر آپ کی بھی زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو خدا کے لیے آپ مستقبل کو دیکھیں, بچوں کو دیکھیں, قوم کو دیکھیں اور امن کی طرف جائیں, خرابی نہ پیدا کریں. خرابی پیدا کرنے سے صرف دشمن کے لیے خرابی پیدا نہیں ہوگی, خود آپ کے لیے بھی خرابی پیدا ہوگی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب کسی کی طرف آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف اٹھ جاتی ہیں. تو یہ دونوں طرف کی تباہی ہے, اس تباہی سے بچنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ 10 روزہ جنگ بندی اور اس کے لیے وہ چیز ہے. پاکستان پھر ایکٹیو ظاہر ہے کہ ایک لیول سے ایکٹیو ہونا شروع ہو گیا ہے, اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا اچھا رسپانس آئے گا. لیکن اس کے باوجود جو بھی فریقین ہیں تھوڑا سا ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. شنیلا, اس ساری صورتحال میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا, اسی بات کو ذرا وضاحت کیجیے گا کہ کیا جو خطے کے ممالک ہیں یا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ سارے معاملے کو لے کے اتنی ہی سینسٹائز ہے جتنا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں نظر آ رہی ہے ہلچل کہ ممالک جو ہے وہ زور دے رہے فری کین پہ؟ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس طرح سے متحرک نہیں نظر آ رہی ہے کمیونٹی جس طرح سے پہلے تھی. کیا وہ فری کین پر ہی سارا معاملہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ خود ڈیسائیڈ کریں کیونکہ وہ کسی کی بات نہیں سن رہے ہیں, یا معاملہ اس نہج پر آ گیا ہے جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اتنا ہوش پوش ہو چکا ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ سرا کہاں سے پکڑا جائے؟ بہت شکریہ نازیہ. نازیہ, بات یہ ہے کہ معاملے کو کافی حد تک دونوں فریقین نے بگاڑ دیا ہے. جب ایم او یو سائن ہوا تھا تو اس وقت دنیا کو ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ چلیں اب ایک ایم او یو سائن ہوا, اور ظاہر ہے دونوں ممالک جو تھے ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے سائن کیا ہے, اور بیچ میں گارنٹر بنایا جا رہا ہے. پاکستان موجود ہے, قطر موجود ہے, سوئٹزرلینڈ میں جا کے اس کے اوپر سائن ہو رہے ہیں. تو ایک امید دنیا کو یہی لگی تھی کہ اب معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن ابھی ایم او یو کی وہ جو سیاہی تھی وہ بھی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے خلاف ورزی ہو گئی. اور ایم او یو کے اندر یہ بات تھی کہ اگر آپ نے آبنائے ہرمز کے بارے میں کوئی بھی قانون بنانا ہے تو آپ عمان کو ساتھ ملائیں گے اور کوئی قانون جو ہے اس سازی اس پہ کی جائے گی, لیکن 60 دن کے لیے تو آپ نے اس کو اوپن رکھنا ہے. اب اس میں یہ بات نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ ایک راستہ متعین کر دیں اور آپ کہیں کہ سارے جہاز جو وہیں سے گزریں گے جہاں سے ہم کہہ رہے ہیں. اور اگر ایسا تھا بھی تو آپ کو ان ممالک کو جو آپ کے ساتھ ثالثی میں ہیلپ کر رہے تھے ان کے جہازوں کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا, یا ان سے بات کر لینی چاہیے تھی کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اب وہ انہوں نے اٹیک کیا, ادھر سے امریکہ نے بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگ بندی کی اور ایران کے اوپر جو حملہ کرنا شروع کر دیا. اب دونوں جو ہے ایک سخت موقف جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں. جو ثالثی کرنے والے ممالک ہیں ان کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں, ان کے وہاں پر جو امریکی تنصیبات ہے اس کے علاوہ سول سٹرکچر کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ ہو رہا ہے. اب یہ جو جنگ تھی, جو جنگ شروع ہوئی تھی کہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دینا, ہم نے رجیم نہیں تبدیل کرنی ہے, وہ جا کے اب ایک نقطے پہ پہنچ گئی ہے, وہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھلوانا ہے. ٹھیک ہے کہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے وہ جو اب پہلے کہتے تھے بڑی طاقتیں جو تھی اگر اس کے پاس اگر دباؤ ڈال سکتی تھی, سفارتی دباؤ ڈال سکتی تھی, عسکری دباؤ ڈال سکتی تھی, لیکن اس کے بعد اب معیشت جو ہے نا وہ بھی ساتھ لنک ہو چکی ہوئی ہے جنگوں کے. اب یہ ایسی جنگ ہے جس میں ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے, کیونکہ وہ ایک جو تنگ سا بحری راستہ ہے نا اسٹریٹ آف آبنائے ہرمز, وہ اس نے ساری جو جنگ اس کی صورتحال جو ہے وہ بدل دی ہوئی ہے. اب وہاں سے اب ظاہر ہے وہ معیشت تباہ ہو رہی ہے. اب ایران امریکہ کی ساری طاقت جو لگ رہی ہے, جو اٹیک ہو رہے ہیں, جو حملے ہو رہے ہیں, وہ رہے کہ آبنائے ہرمز کو ہم نے کھلوانا ہے. اب انہوں نے جو بلاکٹ کر دیا ایران کا, ایران کے لیے بھی تباہی اس کے لیے ہو رہی ہے. دیکھیں جو ایم او یو تھا اس میں زیادہ تر شرائط ایران کے حق میں جا رہی تھی. اب ایران جو تھا وہ اگر معاشی طور پہ اپنے ملک کو بہتر کرتا, جو ثالث ان کے ساتھ موجود تھے ان کو اعتماد میں لیتا, تو چیزیں زیادہ بہتر ہوتی. لیکن اب آپ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اب ممالک جو وہ تھک چکے ہوئے ہیں کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ آپس میں لڑ لیں, اس کے بعد جب آپ کہیں گے تو پھر ہم آ کے بیٹھ کے آپ کے مذاکرات کروا دیں گے, اور جتنی مرضی طویل جنگ ہو جائے نادیہ,
ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہوا ہے اور ابھی بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ایٹ دا اینڈ جو مارکو روبیو کو آپ نے بیان دی، آپ کو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آنا پڑے گا، آپ کو معاملات وہاں پہ آ کے حل کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر امریکہ نے بھی اپنی کیپیسٹی دیکھ لے کہ اب اگر وہ جا رہے ہیں، وہ جنگ کے لیے مزید بجٹ مانگ رہے ہیں، ان کے ملک کے اندر بھی مہنگائی ہو رہی ہے، پھر آگے جا کے انہوں نے مڈ ٹرم الیکشن کی طرف بھی جانا ہے، تو کوئی نہ کوئی کنکلوژن وہ بھی چاہ رہے ہیں. ابھی تک ان کو کوئی کلوجر نہیں مل رہا ہے. اسی طرح جو ایران ہے، ایران جو ہے وہ اتحادی ممالک، جو امریکہ کے اتحادی ممالک، عرب ممالک ہیں، ان کے اوپر حملے کر رہا ہے، لیکن اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے. اب اس کے جو امریکہ جو حملے کر رہا ہے کہ ان کے ڈرون کے، میزائل کے جو وہ ہیں ذخائر ہیں، ان کے اوپر حملے کر کے تو آہستہ آہستہ اس کو کمزور کرتا جا رہا ہے. تو انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں جا کے اس جنگ کا کوئی نہ کوئی کلوجر کرنا ہے. تو بہتر یہی تھا کہ جس وقت جو ایران نے جو خلاف ورزی کی تھی، امریکہ بجائے کہ ایک دم سے سخت سٹینڈ لیتا، وہ بیچ میں لے آتا ثالث ممالک کو کہ بھئی یہ ایک خلاف ورزی ہو گئی ہے، آپ جائیں جا کے امریکہ سے بات کریں. اب یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے، اگر یہ بہت زیادہ پھیل گئی اور ممالک کو اس کے اندر لے کے آگے تو تباہی ہے، پوری دنیا کے لیے اس کے اندر تباہی ہے. اب جو فریقین ہیں اگر وہ عقل سے کام لیں، دوبارہ مذاکرات کی میز کے اوپر آ جائیں، جو آپ کے گارنٹر ہیں، ثالث ہیں، ان کو کسی آکورڈ پوزیشن کے اندر مت ڈالیں. ابھی تک سعودی عرب ہو گیا، قطر ہو گیا، انہوں نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہوا ہے. ابھی تک کوئی ان کی طرف سے نہیں ایسے حملے ہوئے جا رہے، لیکن اگر ان کو اس جنگ میں کودنا پڑ گیا، کیونکہ کب تک کوئی خاموش رہے گا کہ اس کو ایران جو ہے اپنی مسلسل حمایت بھی کھوتا جا رہا ہے، وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے. obviously آپ اتحادی ممالک پہ حملے کر رہے ہیں، یا تو ڈائریکٹ امریکہ کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو، یا اسرائیل جو اصل فسادی ہے وہ دیکھیں کس طرح چپ ساتھ کے سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو ڈائریکٹ تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا نا، پہنچ رہا اتحادی ممالک کو ہے. اب جو پاکستان نے جو سخت بیان دیا ہے حوثی ان کی جو پراکسی کو لے کے، تو اس سے بھی ایران کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے. ہم نے ہر حال میں سعودی عرب جو ہے اس کا دفاع کرنا ہے، ہم ان کے ساتھ پیکٹ میں، اور سعودی عرب کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ابھی تک وہاں پہ بہت زیادہ صبر و تحمل دکھایا جا رہا ہے، وہ کسی ایسے تنازع میں نہیں کودنا چاہتے، وہ بھی ابھی تک زور دے رہے ہیں مذاکرات کے لیے. لیکن امریکہ اور ایران اب صبر نہ ٹیسٹ کرے سارے ممالک کا. آغا صاحب، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے سر. ایک فریق دوسرے فریق پہ یہ الزام دھرتا ہے کہ اس نے وائلیشن کی ہے. اصل میں آپ کے خلاف میں سر وائلیشن ہو کہاں سے رہی ہے؟ سفارتکاری کی جو ونڈو اوپن تھی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اب محدود ہو گئی ہے، وہ بھی سفوکیٹ ہو گئی ہے؟ اور امریکی صدر نے جو ابھی بیان دیا ہے کہ وہ ایران کے جو ایٹمی مرکز ہے نتنز پہ، ان پر حملہ کر سکتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ حملہ جلد ہوگا. ایران کی جانب سے بھی بہت سخت رد عمل سامنے آیا ہے. آپ کو لگتا ہے سر خدا نخواستہ بات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب جا رہی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں اس میں ہمیں تین چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایم او یو سائن ہونے کے جو دو کلاس 1 اور کلاس 5 ہے جی، وہ ریفر کرتی تھی جو ایرانین پانی ہے اور جو لیبنان کا ایشو ہے. ایم او یو سائن ہونے سے ہمیں دوسرے دن لیبنان کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے تھے اسرائیل کے جی، اور جہاں تک ایران کے پانیوں کا ہے وہ اس میں وہ کلاس بھی شامل ہے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ جنگ سے بہتر امن ہوتا ہے. بالکل. اور میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور آج بھی میں یہی بات کروں گا کہ آپ کو جب اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ پورا ایک پورا سٹرکچر ہے جو ایران کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، تو پھر ایران ہی کو تھوڑا سا عقل کے ناخون لینے چاہیے نا. اور میں اس کو فالو کر رہا ہوتا ہوں اسرائیلی میڈیا کا، وہ تو بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بالکل ٹارگٹس کے اوپر چاہ رہے ہیں، اور بقول ان کے کہ اگست کے پہلے ہفتے تک ہم نے میجر ٹارگٹس اچیو کر لیں گے. تو میرا تو ہمیشہ سے یقین رہا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل کی جنگ ہے، اور اسرائیل نے فیصلہ کرنا ہے جنگ کب ختم ہونی ہے. اور اس سے جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے جو کہ پیس میکر ہے، وہ ہمیشہ کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کو جب بھی وہ کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی اسرائیل کی طرف سے ایک ایسا کام پڑ جاتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں. جہاں تک بات ہے مڈل ایسٹ کنٹریز کے اوپر اٹیکس کی، تو وہ ایران نے بہت کلیئرلی شروع سے کہہ دیا تھا کہ اگر اس کے اوپر اٹیک ہوں گے تو ان جو امریکن انٹرسٹ ہیں مڈل ایسٹ پہ، میں ان کو اٹیک کروں گا. اور پچھلے کم سے کم 1 مہینے سے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہورمز کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو میں باب المندب کو بند کروں گا، ریڈ سی کو. تو یہ چیزیں ہمارے لیے انہونی نہیں ہیں، ایکسلریشن ہے، اور اس میں نقصان صرف اور صرف جو ہے
وہ جو ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو کہ اس سے جن کی اکانومی لنک کرتی ہے اس پورے ریجن کے ساتھ, اور پلس آف کورس کہ ان کا ہو رہا ہے جو مر رہے ہیں. آغا صاحب بینیفیشری کون ہے اس سارے معاملے میں؟ ایران بتا ہی نہیں رہا ہے. ایک کیلکولیشن کے مطابق ایران کے اوپر کم سے کم اب جی سر بینیفیشری کون ہے آغا صاحب اس ساری جو صورتحال کریٹ ہوئی ہے؟ آواز نہیں آئی آپ کی آغا صاحب. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں یہ جو سارا معاملہ ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ بینیفیشری صرف اور صرف اسرائیل ہے جس جی جی صرف اسرائیل ہے, اور یہ جنگ اسی نے شروع کی ہے اور اسی نے ختم کرنی ہے. تو باقی تو ہم تو کوشش کرتے کہ ہم لوگ پاکستان, اور میں کہتا ہوں میں سلوٹ کرتا ہوں سعودی عرب کو, جس سے کہ آپ سب دوست کہہ رہے تھے, جس نے جتنے پیشنس کا ابھی تک اظہار سعودی عرب کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ جو ان کے یعنی کہ جو ہیں جو پرنس ہیں ان کو ایوارڈ دینا چاہیے برداشت کا اور پیس کا. وہ ابھی بھی اس کی کوشش ہے کہ وہ اپنا رسپانس نہ کریں. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ابھی تک اب سعودی عرب کی کہ وہ معاملہ مزید خراب ہونے نہیں جا رہا ہے. لیکن یہ باتیں اب اپنا تہران کو بھی سوچنی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے آپ کے اگر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ آپ کا دشمن اس لیے کہ آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے اسرائیل, تو پھر اس کے جال میں نہ آئے نا, تو پھر بچے اپنے آپ کو بچائیں. تو پھر تو وہی آپ اس کے جال میں آ رہے ہیں, آپ موقع دے رہے ہیں کہ اپنا امریکہ پہ اور حملے کرے اور اسرائیل جو چاہتا ہے وہی ہو. لیکن آغا صاحب جو پاسداران انقلاب نے اتنا ہارڈ سٹانس لیا ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی حکمت عملی ہے ان کے ذہن میں جس پر وہ عمل پیرا ہیں؟ بالکل ہے. دیکھیں میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ ایران کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورا ایک جو اپنا ایک پرشین ہوبرس ہے, ایک فارسی جو اپنا امپائر ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے. ایران کی تاریخ ہے, ایران کبھی نہیں جھکا ہے, تباہ و برباد کئی دفعہ ہو چکا ہے تاریخ میں. وہ جھکتا نہیں ہے, وہ وڈراول کبھی نہیں کرتا, اور یہ بات اچھی طرح اسرائیلی اور امریکن اینالسٹ کو پتہ ہے اور اینتھروپولوجسٹ کو پتہ ہے, اور اسی لیے وہ انگیج کر رہے ہیں. اور پہلی دفعہ تو اسٹریٹ آف ہرمز استعمال نہیں کیا ہے ایران نے, اس نے عراق کی وار میں بھی یہی کیا تھا. کوئی چیز نئی نہیں ہے, صرف چیز نئی یہ ہے کہ بہت ممالک نے کوشش کی کہ امن آ جائے, اور اس وقت جبکہ یو این بھی آرام سے چپ خاموش ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ملٹی پاور کنٹریز ہیں, میں ان کا نام ہی لینا چاہ رہا ہوں, 2 ہیں, وہ بھی سکون سے ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. اور پاکستان, سعودی عرب, قطر اور جو ایجپٹ ہے مڈل پاور کنٹری, یہی بیچارے کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے امن آ جائے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ناظرین یقینی طور پہ صورتحال اس وقت جس طرح سے ہم نے پہلے بھی بات کی نہایت کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن اس میں جو پاکستان کا کردار رہا ہے, پاکستان ہم ایک دفعہ پھر متحرک نظر آ رہا ہے. پاکستان نے بھی فریقین سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ دونوں فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور MOU پر عمل درآمد کی جانب واپس آئیں, کیونکہ وہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم نے دیکھا تھا کہ اتنا ٹھہرا ہوا پانی جو ہے وہ چل پڑا تھا, اتنا اسٹیگننٹ پوزیشن تھی دونوں فریقین کی, لیکن وہ آخرکار سلو ہی صحیح لیکن آگے جا رہی تھی. لیکن اب واپس صورتحال جب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ورس ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان تو پہلے سے بھی زیادہ متحرک ہے. لیکن یقینی طور پہ فریقین کو بھی اس موقع کے اوپر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ صرف خطہ ہی نہیں پوری دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے, جس کی طرف پاکستان بار بار جو ہے وہ توجہ مبذول کرواتا رہا ہے. پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھیں گے ناظرین, اور ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. فتنہ الخوارج کی کرنے والا ایک نام نہاد مفتی جن کا نام ظفر یاب ہے اور تعلق جامع نظام العلوم بنو سے ہے, اور سمیت جمعیت علماء اسلام کے بھی گروپ سے ہے, قانون کی گرفت میں آیا ہے, اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس سہولت کار نے ایسے شرمناک اور خوفناک قسم کے انکشافات کیے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے. اس شخص سے جو بات بتائی آپ دیکھ بھی رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ گل بہادر شورا کا ایک رکن رہا ہے, اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے جو خارجی کمانڈر ہے جس کا نام حکمت روشان ہے, وہ جہاد کے نام پر بھتہ خوری کے لیے اس مفتی یعنی ظفر یاب سے جو ہے وہ فتوے لیا کرتا تھا کہ وہ بتائے کہ جو بھتہ خوری ہے یہ ایک جائز عمل ہے, اور یہ شخص اس کے بہاف پر یہ فتوی دیا کرتا تھا کہ بھتہ خوری لینا جائز ہے, لہٰذا یہ سرمایہ کاروں سے بھاری رقوم بھی وصول کیا کرتے تھے, اور جو بھتہ خوری وہ وصول کیا کرتا تھا جن کا نام میں نے آپ سے ذکر کیا بحکمت روشان, وہ
आधा हिस्सा इनको भी दिया करता था। ना सिर्फ ये बल्कि जो इनकी बाकी मामलात हैं जिसमें इनकी तरक्की भी शामिल है उसके भी वादे वईद इनसे किए गए। अब सोचने की बात यह है कि ये किस कदर खौफनाक बात है कि ये लोग अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्लामी तालीमात का लिबादा ओढ़ कर उसकी आड़ में सहूलतकारी कर रहे हैं, और जो गैर रजिस्टर्ड मदारिस हैं वहाँ पर जो ये नाम नहाद मुफ्ती हैं जिस तरह से इनकी तरबियत की जाती है, क्योंकि ये फिर आगे इसी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये खौफनाक तर्ज अमल है जिसकी जानिब अब रियासती इदारों को भी जो है वो उन्होंने अपनी तवज्जो मबजूल की है। यकीनी तौर पर इस पर बात भी होगी। ख़ास तौर पे ये ज़रूर सोचिएगा कि गैर कानूनी मदारिस हैं, इसमें हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद बच्चों की वहाँ पर होती है, वहाँ पर ये मुकीम होते हैं, तालीम हासिल करते हैं। हम बात कर रहे हैं गैर रजिस्टर्ड जो मदारिस हैं, वहाँ पर क्या तालीम दी जाती है, कौन सा सिलेबस फॉलो किया जाता है, इनकी ब्रेन वॉशिंग किस तरह से की जाती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये वही बच्चे हैं जो कि ब्रेन वॉशिंग के बाद खारजियों का रूप धारते हैं और फिर दहशतगर्दी और शरपसंदी में मुलविस पाए जाते हैं। और यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी इसी किस्म की जो जहनीत है, जहाँ पर ये इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर अपनी तशरीहात पेश करके और अपनी आसानी के लिए फतवे लेकर और इस वक्त रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर अंदाज में इनकी बेखनी कर रही है, ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर इनका कमा कर रही है। आज भी एक कार्रवाई के दौरान 10 दहशतगर्दों को मारा गया है, जिसमें 2 खवातीन खुदकुश जो बमबार हैं वो भी गिरफ्तार हुई हैं। तो ये जो सोच अभी हम जिक्र कर रहे हैं ये उसी चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है कि जिस बहादुरी के साथ, जिस अज़म के साथ, जिस इस्तकामत के साथ वो मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं और इस तरह की सोच के हामिल लोगों को जहन्नुम हासिल कर रहे हैं। आगा साहब, मैं आप ही से बात का आगाज़, ये जो गैर रजिस्टर्ड मदारिस हैं, आगा साहब, क्या आपको नहीं लगता अब वक्त आ गया है कि इन पर भी गौर गौस किया जाए कि वहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं कौन सा सिलेबस फॉलो हो रहा है? सर, दीगर ममालिक में हमने देखा कि जो भी वहाँ पर मदारिस में तालीम दी जाती है गवर्नमेंट पूरी तरह से लूप में होती है, गवर्नमेंट को पता होता है, यूनिफॉर्म सिलेबस होता है, अंदाज़ा होता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, दीन और दुनिया दोनों की तालीम, जदीद उलूम भी वो हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे देखते हैं सर इस सारे सिनारियो को? देखिए राजिया, 2014 से हम कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ये आज का मसला नहीं है। अच्छा, आप देखिए 22,000 रजिस्टर्ड हुए हैं 35,000 में से, जो इवन रजिस्टर्ड भी हुए हैं उनका जो सिलेबस है उनमें से एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है, उसने तो इनकार कर दिया कि जी मैं सिलेबस अपना यही रखूंगा जी, और वो वही सिलेबस है जो कि अफगानिस्तान के मदारिस में पढ़ाया जा रहा है। आप अंदाजा लगा लें, वो अपने सिलेबस चेंज करने को तैयार नहीं है एक ग्रुप। तो आप रजिस्टर या नॉन रजिस्टर तो छोड़े इस बात को। देखिए, ये बात 2014 के बाद फैसला हो गया था नेशनल एक्शन प्लान में कि सिलेबस बदला जाएगा, रजिस्ट्रेशन होएगी। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम यही बढ़ाएंगे सिलेबस। अभी तक हम कुछ नहीं कर सके, वही सिलेबस बढ़ा रहे हैं। और एक और अहम बात जो आपने भी फतवे की बात की, देखिए जितने भी मुसलमान ममालिक हैं मिडिल ईस्ट के, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, और जो सेंट्रल एशिया के, जो फतवा है वो सिर्फ और सिर्फ रियासत दे सकती है, कोई शख्स फतवा नहीं दे सकता है, कोई स्कूल ऑफ थॉट फतवा नहीं दे सकता है। ये फतवे की जो फैक्ट्रीज हैं, आपको पता है कि एक जमाना था कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ फतवे आने शुरू हो गए थे। जी जी, ये जो फेक फतवे की फैक्ट्रीज आप कब बंद होंगी? क्योंकि फतवा देना सिर्फ और सिर्फ रियासत का हक है। तो इसके लिए और ये दोनों चीजें अब फैसला हो जाना चाहिए। एक तो कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा जी जी, और एक कि फतवा कौन दे सकता है। किसी का हक नहीं है फतवा देने का, सिर्फ और सिर्फ रियासत का हक है। बिल्कुल ठीक। ऋषि साहब, एक निहायत अहम गिरफ्तारी है जो अमल में आई है। ज़फ़र याब ने जो इंकशाफात किए हैं उससे साफ ज़ाहिर होता है कि किस तरह से जो गैर रजिस्टर्ड मदारिस हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है दहशतगर्दी के फ़रोग़ के लिए, फ़तवे हासिल करने के लिहाज से। इस तर्ज़ अमल को कैसे रोका जा सकता है सर? और हम ये जानते हैं जिस तरह से भी आगा साहब ने भी बात की, बाकायदा एक उसका तरीक़ाकार मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आपको लगता है कि ये वक्त आ गया है कि इनको मुकम्मल तौर पर स्क्रूटनाइज़ किया जाए? यकीनी तौर पर नाजिया, जो मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है, रियासत की आंख से वो जल है और वहाँ पे उस दीवार के अंदर क्या हो रहा है वो रियासती इदारों को नहीं पता। तो यकीनी तौर पर रजिस्ट्रेशन का अमल तो होना चाहिए,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تمام مدارس کو ہم لنک نہیں کر سکتے ٹیررزم سے، دہشت گردی سے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا غیر سرکاری NGO اگر آپ اس کو تصور کریں، جس میں علم سکھایا جاتا ہے، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، تو تمام مدارس نہیں ہے۔ انہی مدارس سے ہی سے مولانا حسن جان جیسے شہید بھی فارغ ہوئے تھے، انہوں نے بھی ایک فتویٰ دیا تھا جو دہشت گردی کے خلاف تھا، انتہا پسندی کے خلاف تھا۔ تو علماء حق بھی انہی مدارس سے فارغ ہے۔ میں علماء سو کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو صاحب گرفتار ہوئے ہیں، اب تو قانون اپنا رستہ خود اختیار کرے گا، اور ہمیں پتہ چلے گا جب تحقیقات مزید آگے بڑھیں گی کہ وہ علماء حق پہ تو نہیں ہو سکتے جو ابھی انہوں نے خود اعتراف کیا، وہ تو علماء سو کے صف میں آتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کی ریت ہے، جب سے اسلام آیا ہے تو علماء حق اور علماء سو کے ایک دونوں کردار موجود رہے ہیں۔ بدقسمتی سے جو اس وقت علماء سو ہے وہ دہشت گردی کا اعلی بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیے نازیہ، فتویٰ جو ہے وہ علم کی امانت ہے، وہ عالم کی امانت ہے، وہ ضرور اپنی جگہ پہ اس کو استعمال کرے، لیکن فتویٰ ایسا نہ ہو جو ریاست اور معاشرے کی بہتری کے لیے کی بجائے یا اسلام کی شعور اجاگر کرنے کی بجائے دہشت کا ایک ہتھیار بنے۔ بدقسمتی سے یہ جو فرد گرفتار ہوئے ہیں، انہوں نے خود اعتراف کیا کہ وہ ایسا اعلی بنے تھے، اور فتنۃ الخوارج ہو یا فتنۃ الہندوستان ہو، دونوں کے سہولت کار اور ہینڈلر ایک ہے۔ جو ان کے لیے گلبادر کے لیے کام کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیا کے لیے کام کر رہا ہے، وہ پاکستان کے دشمن کے لیے کام کر رہا ہے۔ جو نور ولی کے لیے کام کرے گا وہ ظاہر ہے ریاست کا دشمن تصور ہوگا۔ تو یہ جو مذہب کے نام پر فتوے بیچنے کا جو کاروبار ہے، اس کو واقعی بند ہونا چاہیے۔ فتویٰ صرف اسلام کی اور شریعت کی تعلیمات تک محدود ہونی چاہیے۔ ریاست کو اپنا کام کرنا چاہیے اور کرنے دینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر رجسٹریشن کی بات اگر حکومت کر رہی ہے تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ اگر اکوڑا خٹک، جامعہ اکوڑا خٹک جو پوری دنیا میں ایک شہرت رکھتا ہے، یا جامعہ بنوریہ یا جامعہ رشیدیہ، یہ جو ہے پوری دنیا میں اس کی ایک تعظیم ہے، ایک تکریم ہے۔ وہ 2019 میں یہ معاہدہ ہوا تھا نا مدارس تنظیموں کے درمیان کہ غیر قانونی جو غیر رجسٹرڈ جو مدارس ہیں ان کو رجسٹر کیا جائے گا، لیکن اس پہ ہمیں عمل درآمد نظر نہیں آیا۔ کیا وجہ ہے کہ اس میں ہمیں پھر پیش رفت نظر نہیں آئی اس کے بعد؟ اس سے بڑھ کے جو علماء نے یا علماء کے جو مدارس کے اپنے بورڈز ہے یا تنظیمیں ہیں، ان کے فیصلے اپنی جگہ پہ۔ یہ جو قومی ایکشن پلان تھا، اس کا بھی یہی چیز حصہ تھی۔ اس میں جو ماضی کی حکومتیں ہیں وہ قصوروار ہے، لیکن اب بھی وقت آ چکا ہے کہ علماء کے ساتھ دینی مدارس کی تنظیم جو بڑی وفاق المدارس جیسی بڑی تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ وفاق المدارس ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومتی اداروں کو ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے، اور رجسٹریشن کا عمل ضروری ہے۔ ورنہ یہ اس کے نتیجے میں جو گرفتاری ہوئی ہے بنو میں ظفر یاد نام کے شخص کی، جو علماء کو بدنام کرنے کا موجب بن رہا ہے، جو اسلام کو انتہا پسند بنانے کے جو ایک غلط تاثر ہے اس کو عام غیر اسلامی فتوے دے رہا ہے جو دیکھیں فتویٰ اگر اسلام کے مطابق نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ تو ناجائز ہی ہے نا۔ میں نے تو یہی کہا کہ فتویٰ علم کی امانت ہے۔ اگر فتویٰ علم سے ہٹ کے شریعت سے ہٹ کے دیا جائے تو وہ تو بذات خود ایک جرم ہے۔ جو فتویٰ دینے والے ہیں، غلط فتوے دینے والے اور غلط فتوے تقسیم کرنے والے، اب بطہ خوری کو ہم نے تو 1400 سال پہلے جو اسلام آیا تھا اس پہ تو کسی کا ایک پائی کا حق کھانے کا بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کا تصور نہیں ہے۔ انسان تو چھوڑے، جانوروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ اور پورے کائنات کے ساتھ انسانوں کو حسن سلوک کا درس ملا ہے۔ تو یہ کون سا فتویٰ ہے جس کے تحت جا کے ایک کاروبار کرنے والا، ایک روزگار کرنے والا، ایک نوکری کرنے والا بندے کے خلاف یہ فتویٰ دیا جائے کہ فلانا کمانڈر کو آپ اتنے پیسے دیں ورنہ آپ کا موت جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ تو
اسلام کو تو آپ ایک سائٹ پہ وہ کر دیں. اسلام میں تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. پاکستانی قوانین میں اس کی اجازت نہیں ہے. انسانی اور مہذب معاشروں کی جو ان کی روایات ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے. علماء کہنا ایسے لوگوں کو جو ایسے کاموں کو، جو دہشت گردی کو سپورٹ کرے، جو لاقانونیت کو سپورٹ کرے، جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو سپورٹ کرے، تو میری نظر میں جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہاتھ میں بندوق لی ہوئے جو دہشت گرد ہے، یا جو خودکش جیکٹ پہنے ہوئے ہمارے مدارس اور مساجد اور بازاروں میں پٹنے والے دہشت گرد ہے، اور جو فتوے بیچنے والے علماء سو ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سب فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے اعلی کار ہے، اور ان کا جو باپ ہے، ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو ان کا ہینڈلر ہے، سہولت کار ہے، وہ سب کا ایک ہے، اور وہ دہلی سے یہ سارے لوگ کنٹرول ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب 2014 میں جس طرح سے ابھی رشید صافی صاحب نے بھی کہا اور آغا اقرار ہارون صاحب نے بھی کہا، نیشنل ایکشن پلان کا یہ حصہ تھا، اس پہ ہمیں عمل درآمد ہوتا ہوا اس طرح سے نظر نہیں آیا. پھر 2019 میں مدارس تنظیموں کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ جو غیر رجسٹرڈ مدارس ہیں ان کو رجسٹرڈ کیا جائے گا. اس پر بھی ہمیں اس طرح سے عمل درآمد نظر نہیں آیا ہے. پھر آگے چل کے آپ دیکھیں تو ٹی ٹی پی بھی ہمیں اسی طرح کے خیالات کی حامل نظر آتی ہے. یہ بھی لوگ گلا کاٹتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو اپنی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو خارجی پکڑا گیا ہے آج یہ بھی یہ بات کر رہا ہے کہ جو خوارج ہیں یہ اسلام کے دائرہ کار میں نہیں آتے ہیں، یہ لوگوں کو قتل کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں. تو پھر یہ سوچ کیسے اس کا کلا کما ہوگا، یہ ہاتھ کیسے روکے جائیں گے، کیسے بیخکنی ہوگی جب آپ اس چیز کو فالو ہی نہیں کر رہے جو رولز بنائے گئے ہیں؟ نازیہ یہ آپ نے نا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. یہ واقعتاً ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی، ہماری ریاست کی ایک دکھتی رگ ہے، اور اس پر یعنی میں تو سچی بات یہ ہے کہ بھرا بیٹھا ہوں. وہ کہا نا شاعر نے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. تو اب میں جو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ابھی جیسے آغا صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ میں اور سینٹرل ایشیا میں فتویٰ پرائیویٹلی جاری نہیں ہوتا. اتنی بات نہیں ہے. پوری مسلم دنیا میں سوائے سب کانٹیننٹ کے پوری مسلم دنیا میں مسجد اور مدرسہ یہ پرائیویٹ نہیں ہے، یہ این جی او نہیں ہے. مسجد بنیادی طور پر ریاست کا ایک آرگن ہے جس سے ریاست اپنے عوام کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہے مسجد، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ کس مسجد میں کون بیٹھا ہوا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوفناک آپ نے ہتھیار دے دیا ہے، وہ ہے لاؤڈ سپیکر. لاؤڈ سپیکر سے وہ جس کے جی میں جو آئے وہ کہہ دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں فساد برپا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اتنے ڈھیر سارے بچے جو مدارس میں قیام بھی کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد، ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، میں اس کیا بات کی جا رہی ہے؟ مجھے ذرا ایک منٹ جی دے جی دیں. یہ جو گوجرا میں وہاں فساد ہوا تھا کہ کسی مسجد سے اعلان ہوا کہ جی وہاں قرآن پاک کی توہین ہو گئی ہے اور فلاں نے کر دی ہے، یعنی وہ خود نمائندہ، یعنی وہ خبر دینے والا بھی بن گیا، فیصلہ کرنے والا بھی بن گیا، سزا دینے والا بھی بن گیا، اور سزا پہ عمل درآمد کرنے والا بھی بن گیا. اور اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کتنی تباہی ہوئی. بالکل یہی صورت، وہ جو ملا ریڈیو تھا، اس کا نام صافی صاحب کو یاد ہوگا، ملا فضل اللہ، اور اس کا سسر، اور اسی کی طرح کے باقی بہت سارے لوگ یہی کام تو وہ کر رہے تھے. اور اس کا مرکز کون بنا ہوا تھا؟ مسجد پر نامعلوم افراد قابض ہیں. ریاست کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں کون ہے، کس کے پاس یہ جو ریاست کا آرگن ہے اس پر کون بیٹھا ہوا ہے، قابض کون ہے. تو یہ معلوم ہونا چاہیے. ڈگری جاری کرنے والا ادارہ صرف ریاست ہوتی ہے، ریاست کا ادارہ ہوتا ہے. یہ پرائیویٹ ادارے ہیں جو ڈگری جاری کر رہے ہیں اور یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تم مفتی ہو گئے. تو جب پرائیویٹ ادارے لوگ مفتی بنانے کے سرٹیفکیٹس دیں گے تو پھر اسی قسم کے مفتی سامنے آئیں گے. تو یہ کام ریاست کا ہے. ریاست اس کو اپنی تحویل میں لے. اور جو آپ نے کہا کہ عمل کیوں نہیں ہو رہا، عمل اس لیے نہیں ہو رہا کہ جیسے ہی آپ عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ جو چاروں طرف سے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے مفادات، جن کا کاروبار بھی ہے، جن کے مفادات بھی ہیں، وہ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، وہ بلیک میل کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا، جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ اب ریاست ہارڈ سٹیٹ بنے گی، تو ہارڈ سٹیٹ سب سے پہلے اس پہ بننے کی ضرورت ہے
تاکہ یہ لوگ قوم کو نہ مس گائیڈ کریں اور نہ قوم کو ذہنی طور پہ اغوا کر کے اس سے غلط کام لیں. اور نہ آپ یہ دیکھیں یہ کون فتویٰ دے سکتا ہے کہ فلانے کو لوٹ لو اور فلانے کو جا کے قتل کر دو. آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے. ہم صرف جانور کی بھی جو جان لیتے ہیں قربانی کے دن وہ اس لیے نہیں لیتے کہ ہمیں گوشت کھانا ہے, ہم اللہ کی راہ میں لینے کی اجازت ہے ایک مقصد کے تحت, ورنہ جانور کی جان لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ کیسے مفتی ہیں اور یہ کیسا اسلام کی بات کرتے ہیں, شرمناک بات ہے یہ. ٹھیک شنیلا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹرانسپیرنٹ اسکروٹنی ہے وہ فوری طور پر اس کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف جو غیر رجسٹرڈ مدارس ہیں ان کے حوالے سے بلکہ جو اس سے جڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس حوالے سے بھی ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, ان کی بھی ٹرانسپیرنٹ اسکروٹنی ضروری ہے. اچھا نازیہ دیکھیں, جو ہماری قوم ہے نا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ان جو مدارس کے جو لوگ ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں ان کو اس حد تک ووٹ نہیں دیتے کہ وہ آ کے فیڈرل حکومت بنا سکیں. چند مخصوص علاقوں کے اندر ان کا ووٹ بینک ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان مخصوص علاقوں کے اندر ان کے مدارس چل رہے ہوتے ہیں جن کے اندر بیٹھ کے وہ لوگوں کی برین واشنگ کر رہے ہوتے ہیں. مدرسوں کا جو نصاب ہوتا ہے کبھی جا کے کسی نے اس کو چیک ہی نہیں کیا, وہاں سے جو بچے نکل رہے ہیں وہ آپ کی اس سوسائٹی کے ساتھ گھل مل بھی نہیں رہے ہیں, ان کی جی مس فٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی ایک علیحدہ پہچان بن جاتی ہے. پھر وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پھر ذریعہ روزگار کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے کہ پروفیشنل ڈگری والے کے پاس ہوتا ہے. جب ان کا ذریعہ روزگار کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ ان ہاتھوں کے اندر کٹ پتلیاں بن جاتے ہیں جو ان کی برین واشنگ کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے پھر وہ بے روزگار ہوں گے, غربت کا شکار ہوں گے, تو ان کو جو فنڈنگ آئی ہوتی ہے اس فنڈنگ کے ذریعے یہ ان کی برین واشنگ کر کے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ اسلام میں ہے کہ جہاد صرف ریاست ڈکلیئر کر سکتی ہے. مولوی یا جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ کیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلاں ملک کے اندر جائیں, وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور آپ نے جا کے جہاد کرنا ہے. وہ ان کو اس میں بھیج رہے ہوتے اور اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے ہوتے, یہ ان بیچارے مظلوم غریب محنت کشوں کے بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں. غریب ماں باپ ہوتے ہیں, ہم پسماندہ علاقوں میں جائیں وہاں پر اصل میں مسئلہ غربت بھی ہے نازیہ. پسماندہ علاقوں میں جائیں, ماں باپ کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, وہ ان کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ وہ پڑھیں گے بھی, ہمارے بچے کچھ بن بھی جائیں گے, ان کے پاس دینی تعلیم آئے گی, ساتھ میں ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی وہاں پہ ہو رہا ہوگا. تو ہمیں جو ہے نا مدرسوں پہ چیک تو رکھنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عوام کو سہولتیں بھی پرووائڈ کرنی ہے, ان کو مفت تعلیم دینی ہے, ان کا کوئی نہ کوئی روزگار کا سامان پیدا کرنا ہے تاکہ وہ ان کے ہاتھوں کے اندر جا کے نہ کھیلیں. بالکل ٹھیک. صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر. مسجد اور مدرسہ جو ہے پاکستان چونکہ ایک اسلامی ریاست ہے اس کا ایک جز ہے, یہ اس کو مکمل طور پر تو نہ ہم ڈینائی کر سکتے ہیں, نہ ان پہ مکمل پابندی عائد کرنے کی ریاست کی کوئی ہمیں حکمت عملی نظر آ رہی ہے. فقط اتنا ہے دیکھیں اچھے مدارس بھی ہیں, اچھے علماء بھی ہے جنہوں نے اس ریاست کے لیے جان دی ہے. حال ہی میں مولانا ادریس کس بات پہ, اس کا تو کسی سے کوئی اور دشمنی نہیں تھی, 4 صدہ کے جو عالم دین تھے. مفتی منیر شاکر کو کس بات پہ شہید کیا گیا تھا, مفتی نعیمی صاحب کو کس بات پہ شہید کیا گیا تھا. اس پاکستان کو بنانے میں, اس پاکستان کو آگے بڑھانے میں, اور آج جو ہم بیٹھے ہیں اس میں علماء اور مسجد اور مدرسے کا ایک بہت بڑا کردار ہے. میں اس حد تک تو اس بات سے ضرور متفق ہوں کہ ریاست جو ہے اگر ان کی رجسٹریشن کرنا چاہتی ہے اور ان پہ نظر رکھنا چاہتی ہے تو ضرور رکھے, لیکن مسجد اور مدرسے کو کسی طور پر ایسے انداز سے پریشرائز یا ختم نہیں کیا جا سکتا جس کا کچھ مغربی قوتیں جس کی خواہاں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو تنظیمات ہیں مختلف قسم کی, وفاق المدارس ہو گئے, وفاق تنظیم المدارس ہو گئے, جس طرح اور بورڈز ہیں اس ملک میں, تعلیمی بورڈ ہے, اسی طرح ریاست کے نیچے قائم ہے. ریاست کو پھر اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آیا ہمیں ان کو یہ سرٹیفکیٹ دینا چاہیے یا یہ اختیار دینا چاہیے کہ ان کی جو جاری کردہ اسناد ہے وہ برابر ہے جو دنیاوی تعلیمی نظام ہے اس کے ہے کہ نہیں. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام مدرسے جو ہے وہ غیر قانونی ہیں یا تمام مساجد جو ہے اس میں خدا نخواستہ اسلام یا ریاست کے خلاف کوئی سازش ہو. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ڈسکشن کو یہیں پر وائنڈ اپ. حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, شنیلا آپ کا بہت شکریہ, آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ناظر خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.